السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبیہ محمد سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم۔ May praise be to Allah, the creator of the world, and peace and blessings be upon his prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the head of all messengers, upon his family and all his companions. Dear audience, today I will shed some light on the subject that Islam brought about the educational revolution in the world. Nowadays, education is considered to be a gift of this modern age, but in fact it is only Islam which laid down the foundation of education and took it to unprecedented heights. It is an established truth that Islam has not only laid much emphasis on education, rather it is the messenger of knowledge and a leader of an educational revolution. Other civilizations put education in the category of necessities of life, but Islam regarded it as the utmost necessity of each human being. Dear audience, unlike other religions and civilizations, Islam termed education is a basic right of every individual in the society. The Greece and China made extraordinary progress in the field of education and art. They also did not favor the education for all. In India, which once was the center of education and art, a lower caste person was not even allowed to hear. The Vedic scriptures none can deny the glory of Nalanda and Takshila universities. But after all, the fact is that the common people were always deprived of education. When the Son of Islam was enlightening the world, Europe was passing through dark ages of history. The scientists, artists, and men of learning were tortured, and sometimes even they were tortured. Today, similarly, ignorance was prevailing all over Arabia. There was neither a school, nor a college, nor a library. Quraysh, the head of white tribes in Arabia, had only 17 persons who knew writing in 570 AD. When the Son of Islam rose from the horizon of Arabian Peninsula in its fullest blaze, the entire world was surrounded by darkness and stupid ignorance and long slumber. The first slogan that Islam chanted in this horrible atmosphere was about education. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. Read with the name of your Lord who created everything. He created man of cloth of blood. Read, and your Lord is the most gracious, who imparted knowledge by means of the pen. He taught man what he did not know. These verses of the Quran are considered to be the fountainhead of education in post-Islamic history. Hadith also encouraged this spirit by repeated mentioning of education's virtues and greatness. This is the reason that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bless him and give him peace, himself said, I was sent down as a teacher. The Sahaba imbibed the teachings on Islam in their lives, and whenever they went, they engaged themselves in learning and teaching. Dear audience, in short, Islam is the pioneer of educational revolution. It led the humanity from stark darkness to bright daylight. Here I conclude my talk and pray Allah to grant us right knowledge that enlightens our hearts and brightens our souls. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے قرآن، ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، ہماری باتوں کا جواب عنایت کیجیے۔ اے قرآن، کیا نماز پڑھنا ضروری ہے؟ ان الصلاۃ
کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں. حافظوا علی الصلوات، سب نمازوں کی پابندی کرو. اے قرآن بعض وقت پر تو نماز طبیعت پر بہت گرا گزرتی ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. اے انسان، نماز دشوار تو ضرور ہے مگر ان لوگوں پر کوئی دشوار نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کیونکہ وہ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں اللہ سے ملنا اور اسی پروردگار کی طرف لوٹنا ہے. اے قرآن اللہ تعالیٰ کو ہم کس چیز سے یاد کیا کریں؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. اے انسان، اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو. کیا نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے؟ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. اے انسان، کامیابی و کامیابی انہیں مسلمانوں کے لیے ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں. اے قرآن ہم خود نماز پڑھیں یا دوسروں کو بھی اس کا حکم کریں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے انسان، نماز خود بھی پابندی سے پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تاکید کرو. اے قرآن کیا اس نماز کا کچھ خاص فائدہ ہے؟ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. بے شک نماز بہت سی بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور یہ بھی اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. اے قرآن ذرا بتلا دیجئے کہ نماز کے لیے پہلے کیا کریں؟ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا. نماز کے وقت کپڑے پہن لیا کرو اور کھانے پینے سے فارغ ہو لیا کرو. اے قرآن کیا بس کپڑے پہن لینا کافی ہے یا ان کا پاک ہونا بھی ضروری ہے؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. تم اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھو. اے قرآن ہم اپنے کپڑے پاک و صاف کیوں رکھیں؟ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اللہ صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اے قرآن کپڑوں کی صفائی ستھرائی کے بعد کیا کریں؟ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا. انسان جب نماز کے لیے اٹھو پہلے وضو کر لیا کرو، کیونکہ پہلے اپنے چہرے کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو اور اپنے سروں پر مسح کرو اور اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت دھو اور اگر تم ناپاک ہو تو نہا لو. اے قرآن اگر ہم مریض ہوں یا سفر کی حالت میں ہوں یا ہم پر غسل واجب ہو اور پانی نہ ہو تو کیا کریں؟ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اے انسانوں، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا اس طریقے سے آئے ہو یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو اور تم کو پانی نہیں مل رہا ہو تو ایسی صورت میں پاک زمین پر تیمم کر لو. اے قرآن آخر تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. اے انسانوں، پاک گرد اپنے چہروں اور ہاتھوں پر پھیر لو. اے قرآن پاکی و طہارت کو اس انداز پر حاصل کرنے سے اللہ کی کیا چاہت ہے؟ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ
اے قرآن اس طہارت و پاکیزگی کے بعد کیا کریں؟ قوموا للہ قانتین، خدا کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جاؤ. ہم اپنی توجہات کس طرف کریں؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے انسان اپنا منہ بیت اللہ کی طرف کر لو. خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کے بعد کیا کریں؟ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اے انسان نماز کی نیت کیجئے، میں اپنا منہ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. نیت کرنے کے بعد کیا کریں؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو. اس کے بعد کیا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحمت والا ہے. اے قرآن تعوذ و تسمیہ کے بعد کیا کریں؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اے انسان پھر قرآن میں جتنا ہو سکے پڑھو. اے قرآن ہمارے پڑھنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو خوب صاف صاف ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. آخر ٹھہر ٹھہر کر کیوں پڑھیں؟ قرآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. اے انسان قرآن میں جا بجا فصل رکھا گیا ہے تاکہ لوگ اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہاں وہ تھوڑا تھوڑا بھی کسی وجہ سے نازل ہوا ہے. اے قرآن ہم قرآن بلند آواز سے پڑھے یا استجی سے. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. اے انسان نہ تو چلا چلا کر پڑھ اور نہ بالکل آہستہ آہستہ پڑھ، بلکہ میانہ روی سے پڑھ. اے قرآن تلاوت کے بعد کیا کریں؟ وَارْكَعُوا، جھک جاؤ رکوع کرو. اے قرآن رکوع میں کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تم اپنے عظیم کی رب کی تسبیح بیان کرو. اس کے بعد کیا کریں؟ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ وَيَبْكُونَ، نہایت عاجزانہ طور سے ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرنا چاہیے. اس انداز کا سجدہ کریں. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. اے قرآن سجدے میں کیا کیا جائے؟ وَاذْكُرُوا كَمَا سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، تم اپنے رب اعلیٰ کی تسبیح کرو. اے قرآن سجدے کے بعد کیا کیا جائے؟ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو اس انداز پر یاد کرو جس طرح اس نے بتایا ہے. اس کے بعد کیا کریں؟ ادعونی استجب لکم، دعا کرو قبول ہوگی. اے قرآن ہم دعا کس طرح کریں؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اے انسان اپنے پروردگار سے خوب گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعا کرو. اے قرآن ہم خدا سے کیا مانگے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز اور عذاب دوزخ سے بچا. اے قرآن ہم دعا کے بعد کیا کریں؟ اعملوا ما شئتم، جو دل چاہے کرو. آخر کچھ تو بتائیے کیا کریں؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے انسان جب نماز ختم ہو جائے تو زمین پر منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل و رضی تلاش کرو اور خدا کو بھی یاد رکھو تاکہ تم کامیاب و کامیاب ہو سکو. اے قرآن اگر نماز کے احکام تکاسل و تسائل سے ادا کریں تو فَوَيْلٌ
الذين هم عن صلاتهم ساهون. ہلاکت و تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں. کیا یہ سب باتیں جو ہوئی ہیں اہم ہیں؟ الذين يظنون أنهم ہلو جی ارشاد. پیش نبی ہونے کے لیے جی 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 ہم تم گوش مکمل توجہ. پیش نبی ہونے کے لیے ارمان کہاں سے لاؤ گے؟ ارمان کہاں سے لاؤ؟ پیش نبی ہونے کے لیے صورت ہے غیروں جیسی، پہچان کہاں سے لاؤ گے؟ پیش نبی ہونے کے لیے. اور یہ بات دے گا جی جی ارشاد. جب بچوں کو پڑھواتے ہو، جب بچوں کو پڑھواتے ہو انگریزی اسکولوں میں، کیا بات ہے. جب بچوں کو پڑھواتے ہو انگریزی اسکولوں میں، انگریزی اسکولوں میں، پھر تو گھروں میں تم اپنے قرآن کہاں سے سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. بہت جب واہ واہ. بچوں کو پڑھواتے ہو، جب بچوں کو پڑھواتے ہو انگریزی اسکولوں میں، پھر تو گھروں میں تم اپنے قرآن کہاں سے لاؤ گے؟ پیش نبی ہونے کے لیے. اور یہ نام کا مطلب ہے جی ارشاد. بہت بہت. نظر ہٹتی نہ تھی ہر آنکھ بام و در پہ رکھی تھی. نظر ہٹتی نہ تھی ہر آنکھ بام و در پہ رکھی تھی. نظر ہٹتی نہ تھی ہر آنکھ بام و در پہ رکھی تھی. نظر ہٹتی نہ تھی ہر آنکھ بام و در پہ رکھی تھی. عجب پاکیزگی طیبہ کے ہر منظر پہ رکھی. عجب پاکیزگی طیبہ کے ہر منظر پہ رکھی تھی. بہت پیوند تھے لیکن بہت پیوند تھے لیکن کوئی دھبا نہ تھا تن پر. بہت پیوند تھے لیکن کوئی بہت پیوند تھے لیکن کوئی دھبا نہ تھا جس پر اساس زندگی اپنی اسی چادر پہ رکھی. اساس زندگی اپنی زندہ باد اسی چادر پہ رکھی تھی.
دو عالم کی مسافت کر کے تے سرکار جب لوٹے، دو عالم کی مسافت کر کے تے سرکار جب لوٹے، حرارت جسم کی ان کی اسی چادر پہ رکھی، حرارت جسم کی ان کی اسی چادر پہ سہارا مل گیا آقا سہارا کی مل گیا رحمت کا ہمیں ورنہ، سہارا مل گیا آقا کی رحمت کا ہمیں ورنہ، سہارا مل گیا آقا کی رحمت کا ہمیں ورنہ، گناہوں سے بھری گٹھرے ہمارے سر پہ رکھی، گناہوں سے بھری گٹھری ہمارے سر پہ رکھی تھی، واہ واہ۔ طواف اس کا فرشتوں کی نگاہیں کرتی رہتی ہیں، طواف اس کا فرشتوں کی نگاہیں طواف اس کا فرشتوں کی نگاہیں کرتی رہتی ہیں، جب معصومیت ان کی رخ انور پہ رکھی تھی، طواف اور یہاں جی جی شاہ قمر آمد سے ان کی بام در سب جگمگا اٹھے، قمر آمد سے ان کی بام در سب جگمگا اٹھے، یہاں ظلمت ہی ظلمت تھی، یہاں ظلمت ہی ظلمت، ورنہ ہر منظر پہ رکھی تھی، نظر ہٹتی نہ تھی ہر آنکھ باموں